अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट राजेश कुमार। जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसूनियात की कीमतों में इजाफ़ा होने के बाद एक दफ़ा फिर एशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफ़ा हो गया। एशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफ़ा होने के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ख़रीदारी के हवाले से। जबकि इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं जो एशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है इस हवाले से वो क्या कहते हैं, और उनसे ये भी जानते हैं जो साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौर में जो महंगाई थी उसके बाद और अब के दौर में क्या फ़ायदा इनको इजाफ़ा नज़र आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। मसला महंगाई का ये है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो आवाम को रिलीफ देने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए महंगाई को ज़्यादा करती है। इसमें किसी हुकूमत को नाम लिया जाए पीटीआई है या पिछली गवर्नमेंट थी, सिर्फ़ एक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट शायद ऐसी आई थी जिसमें आवाम को मुलाजमीन को रिलीफ दिया गया। अब इस बार जो अबूरी गवर्नमेंट है पीटीआई के बाद अब जो आए हैं हुक्मरान, वो उस वजह से मजबूर हैं महंगाई करने पे कि उनके जो पुराने आईएमएफ के मुआहदे हैं उनको वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क की इकॉनमी जो है वो पुराने जो एग्रीमेंट है उन्हीं के मुताबिक होती है। इस वक्त महंगाई का हाल ये है कि लोग जो है एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं, और ख़ासकर महंगाई जो है वो मुतवसत तबका जो है मिडिल क्लास है, मज़दूर है, उनको मुतासिर करती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, अब पेट्रोलियम मसनूआत हैं, बार बार कहा जाता है कि यहाँ पर जो है बहुत सस्ता है दूसरे मुल्कों की निस्बत, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो आम आदमी की जो आमदनी है मुतवसत फ़ीकस, उस हिसाब से पेट्रोल बहुत महंगा है। सर, आप ये हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहते हैं कि ये जो पेट्रोलियम की मसूनियात की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है वो तो एक आईएमएफ का एक इशू है, ये जो एशिया खुर्द नोश की कीमतों में बार बार इजाफ़ा कर रहे हैं इसमें किस तरह वो कमी लाएँ? इसमें इस तरह है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी, लाजमी मंडी से शहर तक लाना अशियाए खुर्द नोश को, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन इसमें जो दुकानदार हैं या जो एक तबका है माफिया है गिरां फरोशी का, ब्लैक जो है फ़रोख्त करने का, उसके लिए इंतज़ामिया एम्पावर्ड है। मैं ख़ुद वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ, बाकायदा इसका कानून है और एक कमेटी बनी हुई है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो उसके चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। लिहाजा प्राइस कंट्रोल कमेटी को ये देखना चाहिए कि कहीं ख़ुद साख्ता तौर पर तो महंगाई नहीं की जा रही है, कि बाज़ार में उनका विज़िट होना चाहिए, उनको देखना चाहिए। और बाकी जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू हासिल हो रहा है वो तो इसी महंगाई की निस्बत हो रहा है, सेल्स टैक्स है और इसके अलावा जो दूसरे सिलसिले हैं उसमें हो रहा है। तो बहरहाल जो महंगाई की शरह इस वक्त बढ़ रही है, इससे आम आदमी बहुत मुतासिर है। आम आदमी क्या, बल्कि जो एक मुलाजिम तबका है वो भी बहुत मुतासिर है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को फौरी तौर पर बजट में रिलीफ दे, क्योंकि हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें और इसके अलावा गैस की कीमतें बढ़ाना, ये आवाम के साथ जुल्म है। मतलब आवाम को रिलीफ बजट में जो है मुलाजमीन को साल में 10% दिया जाता है, और महंगाई हर 7 दिन के बाद जो है वो 20 और 30% बढ़ाई जाती है। लिहाजा महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो मकामी इंतज़ामिया वो इस चीज़ की ज़िम्मेदार है कि वो मार्केटों का दौरा करे, मंडियों का दौरा करे, विज़िट करे, और वहाँ पर देखे कि आया वो आड़ती जो है, मंडी वाले हैं, वो ख़ुद साख्ता तौर पर तो इस तरह नहीं कर रहे हैं। मतलब अब चिकन जैसा जो एक आम बंदे की पहुंच तक थी, अब वो भी उसकी पहुंच से दूर हो गई है। जी, आपने देखा कि इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो यहाँ पे उन्होंने प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो उन्होंने इंतज़ामिया के ऑफिसरान को मुकर्रर किया, उनको चाहिए वो शहर में निकलें, चीज़ों की देखभाल करें, उनके रेट देखें, क्या दुकानदार अपनी मनमानी कीमतें तो फ़रोख्त नहीं करें। मज़ीद इस हवाले से दीगर लोगों से भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैं एक और गोश गुजार करूँगा कि जो चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी है, वो मेरी मालूमात के मुताबिक जो दुकानदार निर्ख देते हैं उनको, अंजमन ताजरान है या दूसरे हैं, वो वहाँ पर ऑफिस में बैठ कर निर्ख देते हैं। तो मेरे मालूमात के मुताबिक वो दफ्तरी अमला या वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो उनके कहने के मुताबिक रेट मुकर्रर करती है।
جبکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ منڈی سے آنا اور شہر میں اس کو جو ہے دینا وہ گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت ہونا چاہیے. اس میں جو پرافٹ منافع ہے وہ ضرور ہو, لیکن پرائس کنٹرول کمیٹی مجھے اس بات کا کنفرم ہے کہ وہ دکانداروں کے اور انجمن کے تحت جو ہے جو ریٹ وہ دیتے ہیں وہ ان کے ریٹ کے تحت جو ہے وہ پرائس کنٹرول لسٹ جو ہے لگائی جاتی ہے. لیکن ابھی بھی اگر انتظامیہ نکلے, اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ یا ڈپٹی کمشنر نکلے, تو یہ کسی بھی ریڑھی پہ یا فروٹ پہ یا چکن والوں پہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ سرکاری ریٹ مقرر نہیں ہے. تھینک یو. جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے, آئیے ان سے جانتے ہیں جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے لیا آن بورڈ. مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی تو بالکل تباہ ہو کے پس کے رہ گیا ہے. عام آدمی کیا, جو سفید کالر آدمی ہے وہ بھی بڑی اذیت میں ہے. مہنگائی تو یہ بھی نہیں ہے, تو سابقہ حکومت کی جو غلط پالیسیاں ہیں یہ ان کی وجہ سے آئی ہوئی ہے, جو کہ ابھی تک کنٹینیو اور ہم فیس کر رہے ہیں, اس پہ پوری عوام فیس کر رہی ہے اس چیز کو. تو امید ہے اس حکومت سے کہ شاید کچھ چینج آئے, کوئی تبدیلی آئے, عوام کے غریب لوگوں کے لیے سوچا جائے, دیکھا جائے. لیکن افسوس ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں اس غریب عوام کے ووٹوں سے تو لوگ آتے ہیں, لیکن اس غریب عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. نہ کسی کو یہ سوچتا ہے کہ کوئی روٹی کھائے گا نہیں کھائے گا. ایک غریب آدمی کی کیا ہوتا ہے, اس کو خوراک چاہیے کھانے پینے کے لیے, ایک بنیادی سہولت میڈیکل کی ہے, تعلیم کی ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. تمام جتنے بھی آتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں اسمبلیوں میں, ہمارے ٹیکسز سے پلنے والے ہیں, ہمارے ٹیکسوں سے آتے ہیں, لیکن سوچا نہیں جاتا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ یہ بتا دیں, آپ جو بتا رہے ہیں سابقہ حکومت کی وجہ سے یہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, پر جو ابھی جو سابقہ حکومت وہ کہہ رہی ہے جو ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, جب سے شہباز شریف آیا اس کی وجہ سے پہلے تو ہمارے دور میں 2 روپے 3 روپے 5 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوا کر رہا تھا, ابھی 30 روپے ایک قدم پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے. یہ تو انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو سابقہ حکومت نے 3-3.5 سال جو حکومت کی ہے, اس دور میں جتنے IMF سے قرضہ جات لیے گئے وہ پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں لیے گئے. اب ان قرضہ جات کو اتارنے کے لیے خام خواہ ہمارے روپے کی قیمت کم ہوئی, جس کی وجہ سے یہ مہنگائی بڑھی اور ڈالر جو ہے وہ اوپر چلا گیا. اب وہ ان قرضہ جات کو اتارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو. تھینک یو. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ سابقہ حکومت نے جو قرضہ جات لیے تھے اس کی وجہ سے, اس کو اتارنے کی وجہ سے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا. مزید اس حوالے سے دیگر لوگوں سے بھی جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں, آئیے ان سے جانتے ہیں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بھی جو اضافہ ہوا ہے, اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں, اور آج جو وہ اپنے گھر کے لیے راشن وغیرہ لینے آئے ہوئے تھے اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے اہم ایشو ریز کیا. آج اس مہنگائی کے دور میں IMF کے قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہمارے اس ملک کا جو حالت بن چکا ہے, اور غریب عوام جس طرح IMF کے قرضوں تلے ملک دبا ہوا ہے, اسی طرح مہنگائی کے چکی میں پسا ہوا یہ عوام آج در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. نہ کہ کوئی ملازم طبقہ اس ٹائم خوشحال ہے, نہ کہ کوئی طاقتور طبقہ جو پیسے والا ہے وہ خوشحال ہے. آج جو پیسے والا طبقہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. لہٰذا ہمیں کسی حکومت سے تبدیلی سرکار کے جھوٹوں سے لے کر آج تک کسی نے کوئی کام غریب عوام پر نہیں کیا, اور آج بھی غریب عوام مہنگائی کے چکی میں پس رہا ہے. جس طرح آج ہم ایک میڈیکل کے سامنے کھڑے ہیں, 100% ادویات میں اضافہ ہو چکا ہے. کھانے پینے کی اشیاء آپ کے سامنے ہیں, 20 کلو کا جو آٹا ہے وہ آج 1500 روپے کا ہے, اور جو گھی ہے وہ 500 روپے کا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں بلوچستان والے نہیں رہ رہے ہیں, کیونکہ پنجاب میں تو آٹا بھی سستا مل رہا ہے, گھی بھی سستا مل رہا ہے. نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے اور وزیر اعظم سے سستا جو ہے چیزیں فراہم کرنا شروع کر دیا اشیاء خرد و نوش, لیکن وہ سستے چیزیں
بلوچستان میں ہمیں نہیں مل رہی، جس کی ہم شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہی سستی اشیاء ہمیں یہاں پہ مہیا کی جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگلا بجٹ آنے والا ہے، غریب کش یہ بجٹ کہ غریب کش بجٹ نہ بنایا جائے، لہٰذا اس طرح کا کوئی بجٹ بنائے جس سے غریب کو کوئی ریلیف ملے۔ آج غریب لوگ اپنے بچوں کو خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہے ہیں، نہروں میں جا رہے ہیں، ڈبو رہے ہیں اپنے آپ کو اور بچوں سمیت، خودکشیاں کر رہے ہیں، گلے میں پھندے ڈال رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی شوٹ کر کے اس کے بعد بچوں کو شوٹ کر رہے ہیں۔ خدارا یہاں پہ مجھے اب نہیں لگتا ہے کہ ان اسمبلیوں سے یا ان لوگوں سے کوئی تبدیلی آئے گا۔ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ جس طرح سعودی عرب میں باقاعدہ جو اسلامی حکومت ہے، یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کیا جائے، اسلامی حکومت کا نفاذ باقاعدہ مکمل طور پہ اسلامی حکومت ہو، تاکہ یہ کرپشن، یہ رشوت، یہ سود خوری یہ ختم ہو جائے۔ اور IMF آج ملک کا ہمارے کا یہ حالت ہے کہ ملک کی اگر آمدنی 1 لاکھ روپے ہے دن کا، تو وہی 1 لاکھ روپے دن کا سود کے مد میں چلا جاتا ہے۔ جس طرح نئے پیسے اٹھاتے ہیں وہ اور سود مد میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی حکومت اور ساتھ ہی ساتھ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اور غریب جو مزدور طبقہ ہے، دیہڑی دار طبقہ جن کو 500 روپے مل رہا ہے دیہڑی، اللہ کو مانو بھائی، ان غریبوں پہ بھی رحم کھاؤ۔ ان غریبوں نے کوئی اس ملک کے ساتھ ناانصافی نہیں کیا، اسی غریب کے وجہ سے یہ ملک کے چولہے جل رہے ہیں، ان ظالموں کے چولہے جل رہے ہیں بڑوں کے۔ لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں جو 500 روپے دیہڑی لینے والے لوگ ہیں ان پہ رحم کیا جائے، اور ان کی جو ہے نا وہ دیہڑی میں کس طرح اضافہ ہوگا، ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، ان کے دیہڑی کو کوئی نہیں آگے بڑھا سک رہا ہے۔ لہٰذا اس بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے غریب کا خیال رکھا جائے اور تنخواہ دار طبقے کے تنخواہ کو بھی اضافہ کیے جائے۔ شکریہ۔ جی آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے انہوں نے جو در پر در قرضہ لیتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ملک آگے بڑھنے کی بجائے روز بروز پیچھے چلتا جا رہا ہے، اور اس مہنگائی کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں وہ ایک وقت کی روٹی بھی کھانے کو رہ چکے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارا جو ابھی انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے انہوں نے اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اپنا بجٹ پیش کرے۔ مزید اس حوالے سے ہم دکانداروں سے بھی جانیں گے کہ یہ جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے ان کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم اس وقت ایک دکاندار کے ساتھ موجود ہیں جو ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے بعد ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو ان سے گاہک اگر کوئی موبائل لینے آ رہا ہے یا کوئی چیز ایسی لینے آ رہی ہیں اس حوالے سے ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب سے امپورٹڈ حکومت جو ہے ہم پر مسلط کی گئی ہے، آپ یقین کریں جس طرح ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مہنگائی کو کم کریں گے، ان لوگوں نے 200% جو ہے مہنگائی کو بڑھا دیا ہے۔ آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ چیز عوام کی پہنچ سے بہت دور ہے، پیٹرول دے کے، کھانے پینے کی دوسری اشیاء دے کے، یہاں تک کہ ہمارے موبائل کا کوئی بھی سامان، ایسیسریز کا کوئی بھی سامان ہو، وہ جو ہمیں چیز 50 روپے کی پڑتی تھی وہ اب ہمیں جو ہے وہ 120 روپے کی پڑتی ہے۔ گراہک یہاں پہ دکان پہ آتا تو ہے لیکن خریداری نہیں کرتا۔ ہم جو ہے اس وقت حکومت سے 10 برسہ جو ہے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر آپ سے حکومت نہیں سنبھلتی آپ یہ استعفیٰ دے دیں اور جو ہے کسی قابل شخص کو جو ہے یہاں پہ آنے کا موقع دے دیں اور فل فور الیکشن کا اعلان کریں۔ بڑی شکریہ، بڑی مہربانی۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے یہ موجودہ حکومت کی باعث ہوئی ہے، جبکہ اس سے پہلے مہنگائی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو گاہک ہم سے سامان لینے آ رہے ہیں جب وہ قیمتوں سن رہے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کو واپس چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ مزید یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی وجہ سے مہنگائی میں جو کہ کافی اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام ایک وقت کی روٹی بھی ابھی کھانے کے برابر نہیں رہ چکی ہے۔ مزید اپنے اس ہوسٹ راجیش کمار کو اجازت دیجیے گا، ملیں گے اگلے پروگرام میں۔